बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 नवंबर है और दिन है हफ्ते का 24 नवंबर का आगाज़ होने वाला है। चंद घंटे बाकी हैं। आसाब शिकन इस जंग के आखिरी चंद घंटे बाकी हैं। 24 नवंबर ज़ाहिर है कुछ घंटों बाद 24 नवंबर का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन जो लोगों ने निकलना है वो तो ज़ाहिर है सुबह के टाइम निकलेंगे। तो देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है। और तहरीक इंसाफ मुसलसल उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, वो नज़र रखे हुए हैं और हिकमत अमली वो कोई तब्दील भी कर सकते हैं और हुकूमत को कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। गो के हिकमत अमली प्रोटेस्ट के हवाले से चेंज हो सकती है, लेकिन इस लम्हे तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी मैं अगर आपको टाइम भी बता दूँ तो 8:22 हैं। तो इस वक्त तक कोशिशें जारी हैं, राब्ते जारी हैं कि किसी तरह से 24 की कॉल जो है वो मौखर हो जाए, वापस ले ली जाए। एक तरफ हुकूमत ने इंतज़ामात अपनी तरफ से मुकम्मल कर रखे हैं। पूरा पंजाब बंद है, पूरा इस्लामाबाद बंद है, पूरा रावलपिंडी बंद है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको शुरू में ही बता दूं, देखें इस जंग का पहला मरला मैंने कल हमारे दोस्त फैसल अब्बास खर को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने ये बताया था। और फैसल अब्बास खर जो हैं वो GTV के लिए रिपोर्ट करते हैं और डी चौक से मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो उनको मैंने कहा था कि ये आसाब की जंग का पहला मरला जो है वो इमरान खान जीत चुका है। क्या होता है, देखें इमरान खान ने कहा 24 को फाइनल कॉल, इमरान खान ने कहा लोग निकलेंगे, नून लीग ने कहा, दरबारियों ने, खुशामदियों ने, तबलचियों ने कहा नहीं निकलेंगे। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात कि नहीं निकलेंगे। क्यों? वो कहते हैं इसलिए नहीं निकलेंगे, अदालत हमारे साथ है, निज़ाम हमारे साथ है, इदारे हमारे साथ हैं, मीडिया हमारे साथ है, सब हमारे साथ हैं, तो ऐसी की तैसी कौन निकलेगा। चले मान लेते हैं आपकी बात कि कोई नहीं निकलेगा। अगर कोई नहीं निकलेगा तो आपने लाहौर से लेके और रेड जोन तक 70 जगहों के ऊपर कंटेनरों की दीवारें क्यों खड़ी की हैं? आपने हर जगह गाड़ियां पकड़ के क्यों खड़ी कर दी हैं? आपने खंदकें क्यों खोद दी हैं? आपने जो है वो खारदार तारें क्यों बिछा दी हैं? बात यह है कि आपको पता है कि लोग निकलेंगे, आपको पता है कि अनसर्टेनिटी है, आपको पता है लोगों में इस्तराब है, आपको पता है लोगों में बेचैनी है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने नहीं देखा कभी, मैंने कहता था कि मैंने एक जगह जहाँ से 0 पॉइंट को बंद किया, मैंने कहा मैंने 10 साल में इस्लामाबाद में, मुझे तकरीबन 10 साल, बल्कि 10 साल तो अभी नहीं हुए, लेकिन 10 साल होने वाले हैं, लेकिन 10 सालों में मैंने नहीं देखा कि इस तरह से यहाँ पे इतने ज़्यादा कंटेनर्स जो है वो लगाए गए हों। लेकिन मैं अब जो दोस्तों से बात हो रही है, जो सीनियर हैं, जो पहले एहतजाज कवर करते रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद की तारीख में हमने जितने जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कोई मुख्तलिफ एहतजाज कवर किए हुए हैं, मुख्तलिफ मार्च कवर किए, वो कहते हैं कभी किसी प्रोटेस्ट में हमने इतनी ज़्यादा सड़कें बंद नहीं देखी, हमने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कभी नहीं देखी जितनी सिक्योरिटी इस बार बुलाई गई है। और जो कुछ बंद किया गया है, जो सिक्योरिटी है, उस हवाले से जो मेरा लास्ट व्लॉग है उसके शुरू में मैंने वो सारा बताया था कि मुनव्वर अजीम साहब ने जो बताया है कि 22,000 फोर्सेज होंगी सिर्फ इस्लामाबाद में, 22,000 फोर्सेज सिर्फ इस्लामाबाद में होंगी। और पिंडी अलग है, दाखिली खारजी रास्ते अलग हैं, और सिर्फ इस्लामाबाद में मेन जगह जो है वो 15 बंद की जा रही हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की 72 मकामात को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कितने खौफजदा हैं, ये कितने पैनिक में हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनको पता है कि इन्होंने जो आवाम के साथ किया है, आवाम के अंदर जो नफरतें हैं, इनको पता है कि इस वक्त आवाम किस हद तक जो है वो आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रुक के एक और चीज़ भी बता दूँ कि एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि 24 को ये आवाम को नहीं निकलने देते। अच्छा, इसका क्या मतलब है? 24 को नहीं निकलने देते तो फिर क्या हो गया? फिर उसके बाद बस ये हुकूमत आराम से फिर 5 साल पूरे करेगी? नहीं, अगली बार इमरान खान नई हिकमत अमली के साथ सामने आएगा। भाई बात यह है, अभी भी वो हिकमत अमली चेंज इस वक्त भी कर सकते हैं। एहतजाज मौखर कैंसिल करने वाली तो एक बात अभी ऐसी कोई नहीं है। वो तो अगर कोई बात इमरान खान की मान ली जाती है तो इमरान खान के पास इख्तियार है कि वो एहतजाज मौखर कर दे। लेकिन हिकमत अमली की तब्दीली के हवाले से दो चीज़ें हैं बड़ी अहम। एक चीज़ यह है कि अभी मैंने कहीं देखा भी सही कि बातचीत चल रही है कि जो लाहौर है, लाहौर में लाहौर के जो लोग हैं वो लाहौर में निकलें और प्रोटेस्ट करें। देखें, मैं एक बात है, फैक्ट है, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो मुसल्लह लोग नहीं हैं, वो क्रिमिनल लोग नहीं हैं, वो दहशतगर्द नहीं हैं, उनकी कोई जंगी ट्रेनिंग नहीं हुई है। हाँ, जुल्म सह के वो मजबूत ज़रूर हो गए हैं, जुल्म सह के उनका खौफ ज़रूर ख़त्म हो गया है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है, वो दहशतगर्द नहीं है, वो मुसल्लह लोग नहीं हैं। वो ये नहीं कर सकते कि वो वहाँ से निकले और वो पुरअमन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही होगी, वो शैल खा के फिर भी आगे बढ़ जाए, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कोई मुसल्लह जमात नहीं है कि जिनके पास असला हो वो भी जवाबी फायरिंग करें, ये वो चीज़ नहीं है। ठीक है, गो के
موجودہ حکومت کی کوشش پوری ہے کہ عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے اور ملک کے اندر انارکی و خانہ جنگی اور لوگ قانون ہاتھ میں لیں، لیکن تحریک انصاف ابھی تک پرامن احتجاج کی بات کر رہی ہے، جو کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی رکاوٹیں لگا دی ہیں، بہت مشکل ہے، اتنی رکاوٹوں کو کراس کرنا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ پرعزم ہیں، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ہیومن کیپیسٹی ہے نا۔ آپ دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کنٹینر کی ایک دیوار ہے، آپ اس سے کنٹینر کی ایک دیوار کو آپ نے کراس کیا، دوسری کو کیا، تیسری، 70 رکاوٹیں ہیں، 70 رکاوٹیں۔ لاہور سے جب آپ اسلام آباد تک پہنچتے ہیں تو آپ کتنی رکاوٹیں کراس کر لیں گے؟ ظاہر ہے وہ کراس کریں گے، بہت سی کریں گے۔ اور ایک بار اگر کے پی کے کا قافلہ اسلام آباد میں انٹر ہو جاتا ہے اور ڈی چوک پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اگر 3000 لوگ بھی ہوئے تو 30,000 سے 50,000 ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک بار جب لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو پھر راولپنڈی اسلام آباد کے وہ لوگ بھی نکل آئیں گے جو اس انتظار میں ہوں گے کہ پہلے کوئی وہاں پہ پہنچے تو پھر ہم نکلیں، پہلے کوئی اور رکاوٹیں توڑے پھر ہم نکلیں۔ دیکھیں تحریک انصاف کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ کون سے ہے؟ وہ پرامن پاکستانی ہیں جو پاکستان کو آگے جاتا دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں خانہ جنگی کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ دیکھیں اگر تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، اگر ان کا پرامن جدوجہد سے اعتماد اٹھ جاتا اور ایمان اٹھ جاتا تو پھر تو وہ ان لوگوں کی طرف جا رہے ہوتے نا جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پرامن جدوجہد کے راستے بند ہو چکے ہیں، اسمبلیوں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا، یحییٰ آفریدی کی عدالت سے آپ کو کچھ نہیں ملنا، عامر فاروق اور عالیہ نیلم نے کچھ نہیں کرنا، آؤ ہمارے ساتھ آؤ، ہم اسلحے کی بنیاد پہ سارا کچھ کریں گے، جو کہ دہشت گردی ہے، جو کہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے، جو کہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہے، جس کا کبھی پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی جماعتوں کے ہم سب خلاف ہیں جو اسلحہ اٹھاتی ہیں، جو دہشت گردی کرتی ہیں۔ ان دہشت گردوں کو ہم جہنمی کتے کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں، اور ہم ان سے لڑنے والی جو دہشت گرد ہیں ان سے لڑنے والے اپنے فوج کے جوانوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کروڑوں لوگ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عام پاکستانی ہیں، وہ مزدور ہے، وہ دکاندار ہے، وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ سرکاری ملازم ہے، وہ کو مزدوری کرنے والا ہے، وہ کوئی مطلب ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے یہ ہیں، جنہوں نے 8 فروری کو چاہا کہ ہم ووٹ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں، ہم اس لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، اس کے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں نہیں ہیں، اس کے باہر کاروبار نہیں ہے، اس کا باہر مفاد نہیں ہے، وہ عالمی قوتوں کا اعلی کار نہیں ہے، وہ چابی والا کھلونا نہیں ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ بزدل نہیں ہے، وہ بے غیرت نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ امریکہ کے اشاروں پہ ناچنے والا نہیں ہے، وہ گھٹیا نہیں ہے، وہ مکروہ نہیں ہے، وہ نیچ نہیں ہے، وہ خبیث نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس دلیر آدمی کے ساتھ ہیں، بہادر آدمی کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ وفادار کے ساتھ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتا ہے، جو اسلامو فوبیا کے خلاف بات کرتا ہے، جو مظلوموں کی بات کرتا ہے، جو ہیلتھ کارڈ جو لایا تھا، جو احساس پروگرام لایا تھا، جو پناہ گاہیں لایا تھا، جو دسترخوان لایا تھا، جو لنگر خانے لایا تھا، جو غریبوں کو کاروبار شروع کر کے دینے کی بات کرتا تھا، جو یوتھ کو سکل سکھانے کی بات کرتا تھا، جو ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ہیلتھ پورے ملک میں جو ہے وہ لوگوں کو فری علاج کی بات کرتا تھا، جو کلائمیٹ چینج کی بات کرتا تھا، جو درخت لگانے کی بات کرتا تھا، جو ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرتا تھا، جو ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، جو فلائی ریاست کی بات کرتا تھا، جو کرپشن ختم کرنے کی بات کرتا تھا، جو چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو چوکوں چوراہوں میں لٹکانے کی بات کرتا تھا، جو احتساب کی بات کرتا تھا، جو وطن کی بات کرتا تھا، جو غیرت خودداری کی بات کرتا تھا اور اپنے وطن کے فیصلے وطن میں کرنے کی بات کرتا تھا، تو لوگوں نے 8 فروری کو اس کو ووٹ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس ووٹ کو چوری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، تم جو 4 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم ہوتے کون ہو اس کو ووٹ دینے والے؟ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون آئے گا۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ چور ڈاکو اور لٹیرے اس ملک میں مسلط رہیں گے۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ شہباز شریف رہے گا، اور شہباز شریف اس لیے نہیں کہ شہباز شریف ملک کے لیے بہت اچھا ہے، نہیں، شہباز شریف ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ شریف خاندان نے تو ملک کو سنیچ پہ پہنچایا ہے، اس لیے کہ وہ ہے بہت اچھا بندہ، ہم جو اس کو کہتے ہیں وہ مان لیتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، ہم جو ہے وہ اس کو تھپڑ بھی مار دے تو کہتا ہے یس سر، اوکے سر، میں خادم سر، میں نوکر سر، میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر سر، اس لیے وہ شہباز شریف ہوگا۔ اب پاکستانیوں نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا، ووٹ چوری ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا چاہا جو آئین ان کو حق دیتا ہے، نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اب وہ جو پرامن لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کوشش ہی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ مسلح ہوں، وہ پرامن لوگ ہیں، وہ پرامن لوگ کوشش کریں گے آگے بڑھنے کی، وہ آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے جہاں تک آ سکیں گے۔ کیوں؟ آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، کیوں نکلنا چاہتے ہیں؟
क्या वो इसलिए निकलना चाहते हैं कि कोई वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? वो इसलिए निकलना चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले? क्या वो इसलिए निकलना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से मनी लॉन्ड्रिंग हो और पैसा बाहर जाए? क्या वो इसलिए निकलना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर चोर डाकू और लुटेरे मुसल्लत हो जाए? नहीं, एक ही मकसद है उनका, और लोग कहते हैं कि इन चोरों डाकुओं लुटेरों को निकालो, हमने जिसको वोट दिया था उसको लाओ। इमरानी मुआहिदा रियासत का अपने लोगों के साथ यह है कि अपने लोगों के साथ रियासत का मुआहिदा यह है कि आपने पुरअमन रहना है, आपने वोट हमें क्या कहा जाता था, चलने दो 5 साल हुकूमत को, 5 साल बाद तुम वोट से जिसको मर्जी ले आना। अब आपने वो वोट का हक भी लोगों से छीन लिया है कि वोट तुम इसको दोगे निकलेगा किसी और को, वोट तुम इसको दोगे, इसके 1.5 लाख वोट हैं, उसके 70,000 हैं, 70,000 वाले के सामने उस 1.5 लाख वाले का नाम लिख दिया जाएगा और 1.5 लाख वाले के सामने 70,000 वाले का नाम लिख दिया जाएगा। जिसको लोगों ने मुस्तरद किया उसको मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो अकलियत है उसको अक्सरियत में बदल दिया जाएगा, अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया जाएगा। लोगों का दुख ये है, दर्द ये है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और जो हमारे वोटों से आए नहीं है वो हमारा ख्याल नहीं रख रहे। पाकिस्तान के लोग क्यों इस्तराब में, क्यों मुश्किल में, क्यों परेशानी में? क्या इसलिए से परेशानी में कि इमरान खान जेल में? ये पाकिस्तान की कौम इतनी भी किसी की वो नहीं है कि उनको इतनी फिक्र हो कि वो जिस तरह से हमारा दीन या शरीयत ये कहती है कि अगर एक मुसलमान तकलीफ में हो तो बाकी भी उसका दर्द महसूस करें, वो वाला मामला नहीं है। यहाँ पे एक फैक्ट है और सच्ची बात करनी चाहिए। लोग इसलिए इमरान खान के बारे में फिक्रमंद हैं कि वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं। लोग मुल्क के साथ लोग इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो बेहतर है, हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुल्क छोड़ के जाएं, बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएं, इसलिए लोग इमरान खान के साथ हैं। और लोग अपने आने वाले बच्चों के, अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए इमरान खान के साथ हैं कि यार इमरान खान को आएगा, क्लाइमेट चेंज पे काम करेगा, कोई दरख्त लगेंगे, कोई माहौलियात के ऊपर काम होगा, कोई इकॉनमी आगे जाएगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, महंगाई कम होगी, रोज़गार चलेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी, ये सारी चीज़ें आगे जाएंगी, टेक्सटाइल दोबारा चलेगी, मिलें चलेंगी, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको बताऊँ, अभी मैं ये व्लॉग करने लगा तो मैं कई बार पहले भी बात कर चुका हूँ कई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, उनमें से एक तलत मलिक साहब हैं। तलत साहब जर्मनी में होते हैं। मुझे वो जब होप पैदा होती है ना, जब होप पैदा होती है कि मुल्क में कोई तब्दीली आने लगी है और इमरान खान बाहर आने लगा है, वो मुझे कॉल करते हैं और इतनी जज्बाती कॉल करते हैं, कहते हैं सदीक भाई जिस दिन इमरान खान आएगा ना मैं आऊँगा, मैं 2 यहाँ पे जो है वो फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा, मैं एक फैसलाबाद में लगाऊंगा, एक कराची में लगाऊंगा, मैं ये करूंगा। बस इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं। किस लिए भाई? वो तो जर्मनी बैठे हैं, वो जर्मनी में इन्वेस्ट करें, वो किसी और मुल्क में इन्वेस्ट करें। मकसद उनका पैसा कमाना नहीं है, मकसद उनका अपना वतन है, अपनी धरती है, अपना मुल्क है। रहना उन्होंने उधर है जर्मनी में, लेकिन मुल्क अपने का। अब आप मुझे बताएं, वो ये जो अमेरिका में जॉनी बशीर साहब का आपने देखा वीडियो पैगाम आया हुआ था, आज मेरी अकबर साहब से भी बात हो रही थी यूएस में, तो वो यूएस में बैठे हैं, उनका क्या लेना देना है पाकिस्तान के साथ? वो वहीं पे इन्वेस्ट करें, उनके बच्चे वहां पे, उनकी फैमिलीज वहां पे, अगर यहाँ पे कोई है उनको भी वो ले जा सकते हैं। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं बाहर कि जो चाहें तो अपने यहाँ से 200 फैमिली मेंबर्स को भी वहां पे अमेरिका में ले जाएं, किसी और मुल्क में सेटल करवा दें, लेकिन वो सब अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी धरती का सोचते हैं। आप मुझे बताएं, रोजाना दर्जनों जो मैयतें हैं वो पाकिस्तान आती हैं। मौत एक हकीकत है, हर एक ने मरना है। जिनकी पाकिस्तान से बाहर डेथ होती है और वो कहते हैं दफन हमने अपने मुल्क में होना है, अपने वतन में होना है, अपनी धरती, अपनी उस जमीन में हमने दफन होना है। सिर्फ इसलिए उनकी डेड बॉडीज जो है वो इतने घंटे का 24-24, 36-36 घंटे, 48-48 घंटे के सफर और टाइम के बाद उनकी डेड बॉडीज यहाँ पे पहुंचती है कि हमने दफन इस मट्टी में होना है। एक मोहब्बत है इस वतन, इस धरती के साथ। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, चाहे वो जर्मनी में है, ये तलत साहब वगैरह, या यूएस में है, जॉनी बशीर साहब हों, अकबर साहब हों, बाकी जो हों, आतिफ खान हों, ये सारे इनका क्या मसला है? क्या यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी तो ये जितने इस वक्त आपको अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानी एक्टिव नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इनको ठेके मिलेंगे? आपको क्या लगता है इनको पैसा मिलेगा? आपको क्या लगता है ये माल बनाएंगे? ओ भाई, ये सारे वो जावेद साहब और ये हमारे दोस्त अब्बास शबीर साहब के तवज्जुह से हमें बहुत से नाम पता चलते रहते हैं, क्योंकि अब्बास शबीर साहब जब भी यूएस जाते हैं तो बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहाँ के हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्द रखते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, हम तक पहुँचते हैं उनके ट्विटर के जरिए। तो वो अगर वो पैसा बनाने के लिए नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊँ, इमरान खान की हुकूमत आ जाए ना तो ये जितने ओवरसीज पाकिस्तानी आपको इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं, चाहे वो यूके में आ रहे हैं, चाहे वो यूएस में आ रहे हैं, चाहे वो जर्मनी में आ रहे हैं, कनाडा में आ रहे हैं, ये जितने पाकिस्तानी हैं, इनका ये पैसा, इनका ज़ाती तौर पे पैसा कम होगा। क्यों? इनको पाकिस्तान ज़्यादा पैसा भेजना पड़ेगा।
عمران خان کہے گا جی میں نے فلاں پروجیکٹ کرنا ہے، مجھے فلاں پیسے دو، میں نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے فلاں، ان کو پیسہ اپنے ان کا بینک بیلنس کم ہوگا، بڑھے گا نہیں. وہ سارا اگر سب کچھ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس وطن کے لیے کر رہے ہیں، اس دھرتی کے لیے کر رہے ہیں، اس پاکستان کے لیے کر رہے ہیں جو اپنا وطن ہے، اپنا گھر ہے، اپنی دھرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ لوگ اگر عمران خان کے ساتھ نکل رہے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں، پاکستان کی محبت میں نکل رہے ہیں، ملک کو آگے لے جانے کے لیے نکل رہے ہیں، ملک کو انتشار کا شکار کرنے کے لیے یا پیچھے لے جانے کے لیے نہیں کر رہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ زیادہ تعداد میں نہ نکل پائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد حکومت مضبوط ہو جائے گی، حکومت اور کمزور ہو جائے گی. کیا 24 کی کال اگر ایک لمحے کے لیے میں فرض کرتا ہوں، ان کی بات مان لیتا ہوں کہ 24 کی احتجاج انہوں نے ناکام بنا دیا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پورے پاکستان کو نہیں نظر آ رہا کہ اگر یہ ناکام ہوگا تو کیوں ناکام ہوگا؟ یہ اس لیے ناکام ہوگا کہ آپ نے درندگی، بربریت، جزیدیت اور فسطائیت برپا کر دیا ہے، آپ نے کنٹینروں کی دیوار کھڑے کر دیا ہے، آپ نے خندقیں کھود دی ہیں، آپ نے پورا پاکستان بند کر دیا ہے، آپ نے بندوقیں نکال لی ہیں، آپ نے بندوقیں تان لی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا اس کے بعد عمران خان کہے گا ٹھیک ہے اب میں سو رہا ہوں، میں ریسٹ کر رہا ہوں، خدا حافظ، اب میں بیٹھا ہوں لمبے عرصے کے لیے جیل میں، بس ٹھیک ہے یہ ان کو حکومت کرنے دو. ایسا نہیں ہوگا. وہ عمران خان ہے، اس کو آپ وہ جاوید میاں نے یا رمیز راجہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ آپ کو 100 میں سے 100 بار آپ کو غلط ثابت کرے گا، وہ ہر بار آپ کو غلط ثابت کرے گا. وہ جب آپ اس کے ساتھ لڑیں گے وہ آپ کو غلط ثابت کرے گا، وہ ہر بار آپ کو شکست دے گا. وہ آپ کو شکست دے چکا ہے. آپ نے شکست مان لی نا جب آپ نے اپنے نہتے لوگوں کو، پرامن لوگوں کو روکنے کے لیے کنٹینروں کی دیوار کھڑی کر دی. آپ نے کاروبار بند کر دیے، میٹرو بند کر دی، ٹرانسپورٹ بند کر دی، سڑکیں بند کر دی، ہائی ویز بند کر دی، موٹر ویز بند کر دی، رنگ روڈ بند کر دیا. آپ نے اسکولوں میں چھٹیاں کر دی، تعلیمی ادارے بند کر دیے، کاروبار آپ نے بند کر دیے، آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا. تو آپ نے شکست مان لی نا کہ میں نہیں لڑ سکتا تمہارے ساتھ. یہی ہوتا ہے نا. اگر آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو آنے دیں، انہیں کہیں کہ یہ آؤ ادھر اور بیٹھو اس میں پریڈ گراؤنڈ میں تمہیں جگہ دینے. آپ کوئی جگہ تو ان کو دے دیں، لیکن آپ کا تجربہ یہ ہے کہ آپ نے جب ان کو کوئی جگہ دی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ لوگ لے کے آئے. آپ نے جب کنٹینر لگائے وہ آئے. دیکھیں عمران خان نے فائنل کال دی ہے، لیکن حکومت کی جو تیاری ہیں وہ بہت سخت ہیں. سخت اس طرح سے کہ جو کنٹینرز دیے وہ سارا کچھ، لیکن لوگ پرعزم ہیں. اگر اب ایک حکمت عملی چینج کرنے کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو لاہور کے لوگ ہیں وہ لاہور میں احتجاج کریں. ابھی نوس نہیں ہوا، اگر ہوگا تو پتہ چل جائے گا. لیکن اس وقت تک اسلام آباد آنے کا ہے اور کے پی کے پرعزم ہیں، پنجاب تیار ہے. اگر میں ایک لمحے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں نکل پاتے، لوگ نہیں نکل پاتے، تو وہ مسلط تو ہے نہیں کہ وہ بندوقیں لے آ کے اور وہ بندوقوں کے ذریعے آگے بڑھ جائیں گے، نہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ 24 کی کال کے بعد بس پھر اس کے بعد آپ آرام سے باقی 4 سال گزاریں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. عمران خان نئی حکمت عملی کے ساتھ آئے گا، نئے پلان کے ساتھ آئے گا، نئے طریقے سے آپ کی طرف آئے گا اور آپ کو ایک پل بھی چین نہیں لینے دے گا، سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا جب تک تم لوگ ملک کے لیے سنسیئر نہیں ہو جاتے. عمران خان تمہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا. وہ کہتا ہے اگر میرے بغیر تم ملک کو ٹھیک کر سکتے ہو میرے بغیر کر لو، لیکن کچھ کرو تو صحیح. بات یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو مسلط کیا گیا. انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی ایک آسانی لائی ہوتی تو یقین کریں اس وقت وہ ملک کے اندر ماحول نہ ہوتا جو اس وقت ہے. لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. یہ تو خدا نخواستہ حالات اس نیج پہ لے جا رہے ہیں کہ لوگ اجتماعی خودکشیاں کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج وزیر داخلہ نے جانا تھا کرم، نہیں گیا کہ جی موسم خراب ہے. جھوٹ، بکواس. موسم کہاں خراب ہے؟ سیدھی بات کرو کہ یہاں پہ حکومت بچانے کے لیے تم مصروف ہو اور چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے تحفظ میں مصروف ہو. کرم میں آج بھی اموات ہوئی ہیں، لیکن میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ چیزیں پھر لوگوں میں ایک اشتعال آتا ہے. لوگ جب سنیں گے کہ وہاں پہ اس وقت حالات اس وقت بھی کتنے خراب ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہے، کوئی اجلاس نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں ہے. اور یار یہ 22,000 جو فورسز آپ نے یہاں پہ لگا دی اسلام آباد میں، ان 22,000 کو بھیجو نا کرم میں. ان 22,000 کو کرم میں بھیج کے اور جو 50، 60، 70 یا جتنے بھی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑ لو. 22,000 کو بھیج کے پتہ چلے کہ یہ ریاست کی ریٹ ہے. لیکن نہیں، یہ جو 22,000 یہاں آپ نے منگوائے ہیں اسلام آباد میں، ان 22,000 کو کچے میں لے جائیں نا. روز ویڈیو آتی ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ بیچارے اور وہ ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اور کروڑوں روپے، لاکھوں روپے دے کے لوگ اپنے بندے چھڑوا رہے ہیں کچے کے ڈاکوؤں سے. پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. بھائی ہے نا نو گو ایریا، پاکستان میں نو گو ایریاز ہیں، ایک نہیں کئی ایریاز ہیں. کچے کا ڈاکو نو گو ایریا، آپ نہیں جا سکتے، آپ کی ریاست نہیں جا سکتی وہاں پہ. عام آدمی تو دور کی بات ہے. ہمارے دوست ہیں عابد علی ارائیں صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں.
وہ کشمور کے علاقے سے ہیں. وہ جو حالات بتا رہے ہیں یہ تو آپ مطلب اب تو آپ کشمور سے آگے جاتے ہوئے سن کے خوف آتا ہے کہ بھئی وہ جو علاقے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور شام کے بعد وہاں پہ آپ نہیں نکل سکتے. کے پی کے 4-5 ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ آپ مغرب کے بعد نہیں نکل سکتے, ایک فیکٹ ہے, نہیں نکل سکتے آپ. اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جی کے پی کی حکومت, کے پی کی حکومت, اور بھائی یہ دہشت گردی کے پی کے کی حکومت کا معاملہ نہیں ہے, یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اس پہ فیصل فرید صاحب نے بڑی اچھی بات کی خاور گھمن صاحب کے پروگرام میں, چودھری غلام حسین صاحب کے پروگرام میں, کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے کہ آپ کا اسناد دہشت گردی کے جو قانون ہے وہ بھی وفاقی ہے, وفاق کا ہے, صوبائی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سن رہا تھا فرحت جاوید صاحبہ بی بی سی کے لیے بڑا زبردست رپورٹ کرتی ہیں, انہوں نے ایک ایکسپلینر بنایا ہوا تھا جب یہ کچھ چابی والے کھلونے ہیں نا جن کو بڑی اس وقت اچھل کے آ رہے ہیں کہ او جی علی امین گنڈا پور کچھ نہیں کر رہا, کرم میں علی امین گنڈا پور کچھ نہیں کر رہا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے خود علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے وہ ٹویٹس پڑھے ہیں اپنے ولاگ میں, میں نے ری ٹویٹ کیے ہیں کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اصل جو مین جو رسپانسبلٹی ہے وہ وفاق کی ہے. کیوں؟ فرحت جاوید صاحبہ نے بی بی سی پہ رپورٹ کیا ہے کہ جو کابل ہے اس کے سب سے قریب جو پاکستان کے علاقہ ہے وہ کرم ہے. دوسرا, کرم جو ہے وہ ان 4 صوبوں کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے افغانستان کے, جن 4 صوبوں میں داعش اور ٹی ٹی پی اور ان تنظیموں کا وہاں پہ راج ہے اور اثر رسوخ ہے جو اینٹی اہل تشیع ہیں. تو مجھے بتائیں بارڈر جو ہے وہ کے پی کے پولیس نے تو سکیور نہیں کرنا, یہ تو وفاق کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے. لیکن وفاق, مجھے بتائیں جتنی بڑی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے, آپ نے کوئی دیکھا ہے کوئی شباز شریف نے میٹنگ کی ہو, کوئی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہو, کوئی اے این پی سے رابطہ کیا ہو, کوئی چابی والے کھلونوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی ہو, کوئی بلاول نے میٹنگ کی ہو, کوئی زرداری آ گیا ہو یا کسی کے گھر پہنچ گیا ہو. 26ویں آئینی ترمیم ان کے لیے اہم تھی. کیوں؟ انہوں نے یا افریدی کو لگانا تھا اور امین الدین خان کو لگانا تھا. اس کے لیے رات مولانا فضل الرحمان نے 1:30-2 بجے پریس کانفرنس کی, 4 بجے شباز شریف ان کے گھر پہنچ گیا. آپ نے دیکھا ہے کوئی پریشانی؟ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ بات کرتے ہیں. کوئی یہ باتیں لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ انسانی جان کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے, ملک کی کوئی وقت نہیں ہے, انسانی معاملات کی کوئی وقت نہیں ہے, لوگوں کی, بچوں کی. چھوٹے بچے کا فیڈر اتنا دل چیر کے رکھ دیتا ہے وہ جو تصویر سامنے آئی کرم سے, اور جو وہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے ملک کے اندر. اور شباز شریف کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, خواجہ آصف کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, مریم نواز کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, نواز شریف کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچھا, اب یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک یہ 4-5 لوگ چلا رہے ہیں جن کے اختیار میں ہیں فیصلے. نواز شریف کر رہے ہیں, شباز شریف کر رہے ہیں, ان کے پاس ہے اختیار. تو نواز شریف کو کوئی ٹویٹ دیکھا آپ نے, کوئی بیان دیکھا آپ نے کرم کے اوپر نواز شریف کا؟ آپ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ میاں صاحب کو ڈر لگتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بولیں گے تو وہ دہشت گرد میاں صاحب کو نہ کچھ کر دیں. تو میاں صاحب بہت خوف زدہ ہوتے ہیں, دہشت گردوں کے خلاف بات نہیں کرتے. کرم کے اوپر کوئی بیان نہیں دیکھیں گے آپ, شباز شریف کا کوئی بیان نہیں دیکھیں گے آپ, وزیر دفاع کا نہیں دیکھیں گے آپ, وزیر داخلہ کا نہیں دیکھیں گے آپ, کسی کا نہیں دیکھیں گے. ہاں, پی ٹی آئی کے خلاف ان سے باتیں کروا لیں, چیخ کے پریس کانفرنس کریں گے پی ٹی آئی کے خلاف, پرامن لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے. یار کوئی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ کرم میں شہید ہونے والوں کے قاتلوں, شہید کرنے والے قاتلوں کے گھروں میں کوئی گھسا ہو پولیس والا اور ایسے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو, دروازہ کھول رہا ہو, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہو, دیوار پھلانگ کے جا رہے ہو؟ ایک ویڈیو بھی آپ نے نہیں دیکھی, کیونکہ وہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ پی ٹی آئی کے وہ ووٹر اور سپورٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا, آپ نے ان کو مسلط کر دیا, جو کہتے ہیں کہ ہم ملک کو آگے جانا دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ملک کو جو بھی آگے جاتا دیکھنا چاہتا ہے نا, اس کے خلاف ہے یہ حکومت. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اچھا تم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہو, اچھا تم کہتے ہو کہ ہم غریب ہو جائیں, ہم پیسہ نہ بنائیں. آپ کرپشن کے خلاف بات کریں گے, آپ لوٹ مار کے خلاف بات کریں گے. یہ کتنے میمز بنی ہوتی ہیں اور مزاحیہ بات بنی ہوتی ہے کہ خطیب صاحب نے جمعے کے دن کا دعا کروائی کہ یا اللہ پاکستان میں چوروں, ڈاکوؤں اور لٹیروں کو تباہ اور برباد کر دے, اور شام کو ایف آئی آر کر دی اس کے اوپر. کیس نے نون لیگ والوں کے خلاف جمعے کے بعد جو ہے وہ دعا کروائی ہے. تو بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے خلاف تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں نہیں پتا, وہ جو انڈیا کے ایک شاعر کا بھی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ چور ڈاکو لٹیرے کون ہیں. تو آپ نے ایف آئی آر ان کے اوپر کر دی ہے. ایک مذاق بنا ہوا ہے, لیکن یہ اس میں ایک یعنی ایک عکاسی ہوتی ہے اس چیز کی جو اس ملک کے اندر صورتحال ہے. تو دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ پرعزم ہیں, تیار ہیں. حکومت نے ہر طرف کنٹینر لگا دیے ہیں, 70 مقامات پہ اس وقت کنٹینرز ہیں. لاہور سے اگر آپ نے اسلام آباد آنے ہیں, تحریک انصاف دیکھتے ہیں کہ وہ لاہور کی حد تک اپنا لائے عمل چینج کرتے ہیں یا اسلام آباد ہی آتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 8 فروری کے بعد پہلی مرتبہ اتنی سیریس چیز ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بشرا بی بی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونے پریشان ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم لوگ لے کے نکلنا نہیں چاہتے.
اور نہیں نکلتے تو ہمارا ٹکٹ چلا جائے گا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے پی ٹی آئی کے اندر. تو باقی بات چیت اس وقت بھی جو ایک رابطہ ہے علی امین گنڈا پور محسن نقوی، علی امین گنڈا پور اپنا محسن نقوی اور بیسر گور صاحب، اور بیسر گور صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب تو ظاہر ہے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں بات چیت کو موقع دینا چاہیے. لیکن بات چیت کو کتنا موقع دیں؟ 2.5 سال تو گزر گئے ہیں. کوئی ایک چیز بتائیں جس کے اوپر کوئی بات انہوں نے پوری کی ہو. اور باقی عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے ہی مانتے ہیں، اور یہ حکومت کبھی بھی بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ معاملات حل نہیں کرے گی. تو جب تک آپ پریشر جو ہے وہ نہیں بڑھائیں گے تو یہ چیزیں باقی انشاءاللہ بات کریں گے. اس وقت بھی کنٹینرز مزید لگائے جا رہے ہیں، راستے مزید بلاک کیے جا رہے ہیں، سیکیورٹی مزید لگائی جا رہی ہے، اور حکومت اپنی طرف سے تیاریاں اور زیادہ کر رہی ہے، کیونکہ اس بار ان کو پتہ ہے کہ لوگ آنے کو تیار ہیں، لوگ نکلیں گے، اور اس لیے اس وقت یہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آتے ہیں. لوگوں کو روکنے کے لیے اور پریشان بھی نظر آتے ہیں، خوفزدہ بھی نظر آتے ہیں. دوسری طرف لوگ پرعزم ہیں. اب اصل جو امتحان ہے وہ کے پی کے کا ہے. ایک فیکٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ کے پی کے، اگر کے پی کے سے لوگ نکل کے اور 30-40 ہزار لوگ اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں اور 3 سے 5 ہزار لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک پہ، تو پھر 3,000 کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو 50 ہزار میں 3,000 کو 30 ہزار میں اور 5,000 کو 50 ہزار میں کنورٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بار لوگ وہاں سے نکل کے رکاوٹیں توڑ کے اسلام آباد میں انٹر ہو جائیں تو باقی جو احتجاج مؤخر کرانے کی کوشش وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگی جب تک عمران خان صاحب جو ہیں ان سے بات چیت کر کے اور کوئی کمٹمنٹ دی جاتی کہ ہاں اب ہم ملک کو آئین کے راستے پر لے کر جانے کے لیے تیار ہیں، قانون کے راستے پر لے جانے کے لیے تیار ہیں، امن کی طرف لے جانے پہ تیار ہیں، آگے لے جانے پر تیار ہیں. جبر، بربریت، فسطائیت، اس کا ہم خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. غلطیوں کا آپ اعتراف کریں گے، عمران خان سے معافی مانگیں گے، پھر تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. باقی تو ایسے چلتا رہے گا. ابھی آج بھی دیکھیں لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پہ رہا ہے، لیکن ان کا کوئی فوکس نہ دہشت گردی پر ہے، نہ کلائمیٹ چینج پر ہے، نہ ماحولیاتی آلودگی پر ہے، نہ سموگ پر ہے. ان کا مفاد ابھی بھی آج سارا دن خبریں چلتی رہی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی کمیٹیاں بن گئی ہیں کہ جو آپس میں لوٹ مار کے اوپر، حصے کے اوپر ایک لڑائی ہے، وہ ہم آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ تم نے کتنا پیسہ کما رہے ہو تو میں کتنا کماؤں گا، تو تمہیں کہاں سے اور پیسہ لوٹنے کے لیے جگہ دی جا سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں. تو گیم آن ہے جناب، اور پی ٹی آئی کے لوگ پرعزم ہیں. کل صبح لوگ نکلیں گے اور پھر بات کریں گے کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں، کس طرح ہو رہی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.